बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। नाज़रीन किराम, आज आपके सामने में जो वीडियो पेश कर रहा हूँ उसका उन्वान है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत और अकमलियत। यानी आप एक कामिल तरीन पूरी इंसानियत के लिए नमूना थे। आपके अंदर हर तरह की खूबी मौजूद थी। आप इसी वीडियो को वॉच करें, आपको इसका सबूत मिल जाएगा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अकमलियत और जामियत का नमूना थे। सदियों से इंसानी तारीख एक ऐसे रहनुमा की तलाश में सरगर्दा थी, एक ऐसा रहनुमा जो इंसान को इसकी असल पहचान वापस लौटा दे, जो तहजीबों की टूटी हुई ईंटों को जोड़ दे, जो बिखरे हुए इंसान को एक रास्ता, एक मंजिल, इसी अंधेरों के बीच अरब के खामोश सहरा में नूर का एक रास्ता ढूंढता है, जिसने पहाड़ों के सन्नाटे भी तोड़ डाले। वो हस्ती जिसके बारे में अल्लामा सैयद सलमान नज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर इंसान कामिल का तसव्वुर किसी एक इंसान में मुजस्सिम हो सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। 570 की रोशन सुबह है। मक्के की गलियों में पहली बार वो चेहरा तुलू होता है जिसकी रोशनी ने आने वाली सदियों को जगमगा देना था। आप सल्लल्लाहु की पैदाइश से पहले ही दुनिया बदलने लगी थी। बादशाहों के तख्त लर्जे, ऐवाने कसरा में जलजले आ गए, बहरे सावा खुश्क हो गया और बुत गिरने लगे। ऐसा लगता था कि कायनात ऐलान कर रही हो, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। मोहम्मद सल्लम बचपन ही से मुख्तलिफ हैं। एक ऐसा बच्चा जो हमेशा सच बोलता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जिसके हाथ में दूसरों के दिलों का सुकून है, जिसकी पेशानी से नूर फूटता है। कबीला, खानदान, मक्के के मुअज़्ज़िज़ लोग सब आपकी सदाकत के कायल हैं और आपको सादिक कहते हैं, अमीन कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत का पहला इजहार इस वक्त होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ 15 बरस के नौजवान हैं। हर्ब फज्जार में कबाइल के दरमियान सुलह कराने वाले सफीरों में शामिल हैं। फिर हलफुल फजूल आता है। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलूम के हक में खड़े होकर ऐलान करते हैं, अगर कोई मक्के में मजलूम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार देखा कि ये सिर्फ एक इंसान नहीं है बल्कि ये तो इंसाफ का पैकर है। जब कुरैश के कबाइल हजर अस्वद को खाना काबा में रखने पर लड़ पड़ते हैं, तलवारें निकल आती हैं, खून बहने वाला है, तब कोई कहता है कि ऐसा करो कि कल जो शख्स सुबह के वक्त खाना काबा में दाखिल हो उसी से फैसला करवा लो। चुनाचे सुबह दरवाज़ा खुलता है और अंदर दाखिल होते हैं कौन? मोहम्मदुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब एक जबान होकर पुकारते हैं, अरे ये तो अमीन है, सादिक हैं, इनसे बेहतर फैसला कौन करेगा? और फिर आप ऐसा फैसला देते हैं जो अदल भी था, हिकमत भी, इत्तेहाद भी। एक चादर मंगवाई, हजर अस्वद उस पर रखा, तमाम सरदारों से मिलकर उठवाया और खुद नस्ब फरमा दिया। यह है वो जामियत जिसमें अकल, हिकमत, अदल, सूझबूझ, क़यादत, शख्सियत सब एक साथ जमा हो गए। गारे हिरा की खामोश रात में जब पहली वही नाजिल होती है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू होता है।
اب دنیا نے وہ منظر دیکھا جب ایک فرد واحد نے، ایک اکیلے شخص نے پوری دنیا کے باطل کو چیلنج کر دیا۔ جب مکے کے بڑے سردار، دولت مند سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ اکیلے تھے، تنہا تھے، لیکن ارادہ پہاڑ جیسا۔ یہاں علامہ ندوی کے الفاظ بہت مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایک سچا انسان اگر اللہ کا ہو جائے تو دنیا کا کوئی نظام اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ اگر آپ معلم ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں۔ دنیا نے بہت سے استاد دیکھے، لیکن ایسا استاد نہیں دیکھا جو ایک جاہل قوم کو صرف اور صرف 10 سال کے عرصے میں دنیا کی بہترین قوم بنا دے، جو صدیوں سے جاہل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا صفائی، عبادت، اخلاق، حسن معاشرت، انسانیت، بھائی چارہ، عدل، مساوات، اور اس طرح سکھایا کہ ہر بات دلوں میں اتر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت یہاں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ اپنی زندگی سے مثال دیتے تھے، مثال بنتے تھے۔ اگر آپ قائد اور مدبر بننا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں۔ اس کی مثال یہ ہے، جب مدینے کی ریاست بنی تو دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ایک نبی، ایک سیاستدان بھی ہے، ایک حکمران بھی ہے، ایک قانون ساز بھی بن گیا، اور ایک جرنیل بھی بن گیا، اور ایک صاحب سیف بھی بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بنا دیا، میثاق مدینہ تشکیل دے دیا جو ایک بہترین چارٹر تھا امن کا۔ دشمنوں سے امن معاہدے کیے، ایگریمنٹ کیے، ریاست کا پہلا نظام قائم کیا اور پہلی اسلامی ریاست کا قیام وجود میں آیا۔ معاشی مسائل حل کیے، اقلیتوں کے حقوق واضح کیے۔ یہ تو سارے کے سارے وہ کام تھے جو عام انسانوں کی پوری زندگی میں بھی نہ پورے ہو سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند سالوں میں کر دکھائے۔ معجزہ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر آپ بطور سپہ سالار ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جرنیل بھی ہیں، ایک ایسا جرنیل جو کبھی جارحانہ انداز اختیار نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ دفاعی انداز اختیار کرتا ہے، لیکن دفاعی انداز میں بھی حکمت سے کام لیتا ہے، اور حکمت بھی ایسی کہ بے مثال، جو کوئی دوسرا پیش ہی نہ کر سکے۔ بدر میں دیکھیں، کمزور لشکر کو ہمت دیتے ہیں، جنگ احد میں دیکھیں شہیدوں کو سمیٹتے ہیں، جنگ خندق میں دیکھیں دشمن کی حکمت کا جواب حکمت سے دیتے ہیں، صلح حدیبیہ میں دیکھیں امن کو جنگ پر ترجیح دیتے ہیں، اور فتح مکہ میں بھی تو دیکھ لیں تلوار نہیں صرف معافی اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے جامعیت، ایک جرنیل جس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے لیکن دل میں رحمت بھی ہے۔ اگر آپ اخلاق کا پیکر بننا چاہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں فوراً۔ قرآن تو اعلان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت تھے جن کے سامنے دشمن بھی جھک جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند مقام پر ہیں، جس کردار کی شہادت خود خدا دے رہا ہے۔ اس کردار کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے بھلا؟ تو سنیں آپ کے اخلاق کی نوعیت۔ طائف کا سنگ باری والا میدان ہے جہاں خون بہہ رہا ہے، لبوں پر دعا ہے اے اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے۔ پھر آ جاتا ہے فتح مکہ کا دن،
جب دشمن سامنے کھڑے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، ان کو اپنی جان کا اندیشہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، جاؤ، آج میں تم سے وہی الفاظ کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، یعنی تم پر کوئی پکڑ نہیں، آج سے تم سب آزاد ہو۔ ایسی وسعت قلبی، ایسا ظرف، ایسی معافی، یہ سب اس ذات کی اکملیت کے جواہر ہیں۔ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچرا پھینکتی ہے، لیکن جب بیمار ہوتی ہے تو آپ اس کا حال پوچھنے اس کے گھر جاتے ہیں۔ یہ ہیں بلند اخلاق۔ قاتلہ ہندا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چباتی ہے، لیکن جب مسلمان ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ قاتل وحشی، جو نیزہ مار کر حضرت امیر حمزہ کو شہید کرتا ہے، جب مسلمان ہوتا ہے آپ درگزر فرماتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق کی جامعیت ہے۔ گھریلو زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی نرم، اتنی شفقت والی کہ تاج والا بادشاہ بھی نہیں لگتا، بلکہ پیار کرنے والا باپ لگتا ہے۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ مسکراتے ہیں، گھر میں کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لونڈی غلام کو ڈانٹتے نہیں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں تو ان کے استقبال کے لیے چادر بچھاتے ہیں، ان کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کرتے ہیں۔ شیما، جو آپ کی دو شریک بہن ہے، وہ جنگ میں قیدی بن کر آتی ہے تو اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس کے لیے چادر بچھاتے ہیں اور اس کو انعام و کرام دے کر آزاد کر دیتے ہیں، اس کے پورے قبیلے کو آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ جامعیت جو کسی رہنما میں نہیں ملتی۔ جنگوں کا فاتح، گھر میں غلاموں کا خادم۔ دنیا کے فاتح تو بہت ہوئے، لیکن روح کے فاتح کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر کی دنیا بھی بدل ڈالی ہے، دلوں کو نرم کیا، عبادت کا ذوق پیدا کیا، دعا کی لذت سکھائی، اللہ سے محبت کا راستہ دکھایا، نفس کی پاکیزگی کا معیار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ظاہری بھی بدلا اور باطنی بھی۔ یہ جامعیت روحانی اور جسمانی ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ اب دشمنوں کی گواہیاں سنیں۔ ابو سفیان نے ہرقل بادشاہ سے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہ پایا۔ رات کے سناٹے میں جب انسانیت کے فکری آسمان پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، جب عقل اپنے ہی سوالات کی گتھیوں میں الجھی ہوئی تھی، جب مغرب کے دانشور اپنی ہی نظریاتی سرحدوں میں قید تھے، وہاں ایک ایسی ہستی کھڑی تھی جو پوری تاریخ کے مقابل اپنی جامعیت، اکملیت اور ہم جہتی کے ساتھ جگمگا رہی ہے۔ ایک ایسی ہستی جسے سمجھنے میں بڑے بڑے مفکرین نے عمر گزار دی، مگر پھر بھی اس کی وسعت تک نہ پہنچ سکے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مغرب ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ ایک رسول بشیر بھی ہوتا ہے اور نذیر بھی، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک نبی مربی بھی ہوتا ہے اور مصلح بھی، واعظ بھی ہوتا ہے ناصح بھی، لیکن جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہستی صرف واعظ ہی نہیں، صرف مصلح نہیں، صرف مربی نہیں، بلکہ سیاست کے بلند ترین مقام پر بھی وہی انسان کھڑا ہے، عدل کے اعلیٰ ترین منصب پر بھی وہی انسان، سب سالاری کے میدان میں بھی وہی انسان، اور علم و حکمت، تدبر و قیادت میں بھی وہی انسان، تو وہ حیرت سے جم جاتے ہیں۔ ان کی عقل جیسے کہ اٹھتی ہے، یہ ایک فرد واحد کیسے اتنے پہلوؤں کا مجموعہ ہو سکتا ہے بھائی؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مغربی ذہن ہار مان لیتا ہے۔ چنانچہ کوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مانتے ہوئے بھی رسالت کا درجہ دینے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے نہیں، صرف ایک عظیم انسان کی حیثیت سے دکھائی دیتے ہیں۔ پروفیسر منٹگمری وارڈ کہتا ہے، "One of the greatest sons of the Adam was Muhammad."
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے عظیم ترین بچوں میں ایک ہیں، لیکن کوئی تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور ایسی گمراہ کن مذہق خیز بات کہہ بیٹھتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ پروفیسر ٹائن بھی کہتا ہے محمد بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو گئے، لیکن سیاست دان اور مدبر کے طور پر کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے پروفیسر ٹائن بھی۔ اگر یہ بات صحرا کے کسی معمولی بادیہ نشین سے بھی پوچھ لی جائے تو وہ بھی ہنس پڑے گا۔ کوئی ان کی ذات کو دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے، جیسے دو الگ الگ انسان ہوں، ایک مکے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا مدینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی الجھن میں پروفیسر منٹگمری نے دو الگ الگ کتابیں ہی لکھ ڈالی، محمد ایٹ مکہ اینڈ محمد ایٹ مدینہ۔ مگر تاریخ کی عدالت میں ایسی تقسیمیں ریت کے محلوں کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل ہستی ہیں، ایک ہی کامل ہستی ہیں، جو مکے میں بھی وہی اور مدینے میں بھی وہی ہیں، خلوت میں بھی وہی، جلوت میں بھی وہی، امن میں بھی وہی، جنگ میں بھی وہی، دعوت میں بھی وہی اور قیادت میں بھی وہی ہیں۔ اور پھر وہاں میکائیل ہارٹ کھڑا ہو جاتا ہے، جو تاریخ کے بڑے دماغوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ پوری انسانی تاریخ کا دفتری ریکارڈ کھنگالتا ہے، صدیوں پر محیط انسانوں کو پلڑا تولتا ہے اور آخرکار اعتراف پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels is Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانی تاریخ کا سب سے مؤثر ترین انسان محمد ہے، جو دونوں حالتوں میں کامیاب ہوئے، یعنی سیاست میں بھی اور مذہبی طور پر بھی۔ یہ فیصلہ تاریخ کا نہیں ہے، یہ فیصلہ حقیقت کا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب عظیم برپا کیا، اس نے انسان کی پوری زندگی کی ساخت بدل ڈالی، معاشرت بدلی، معیشت بدلی، سیاست بدلی، اخلاق بدلے، خیالات بدلے، روحانی زندگی کا رخ بدلا، اور حیات انسانی کا کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا جو آپ کے انقلاب کی روشنی سے محروم رہ گیا ہو۔ یہ تو معجزہ ہے، ایک ایسے انسان کا جو خدا کا آخری پیغام لے کر آیا تھا۔ ایک فرد واحد چند مٹھی پر لوگوں سے دعوت شروع کرتا ہے، اور صرف 23 برس میں، جی ہاں صرف 23 برس میں پوری عرب کی سرزمین پر دین حق کو غالب کر دیتا ہے، اسے نافذ کر دیتا ہے، اسے دلوں کی دھڑکن بنا دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کسی سیاست دان، کسی سپہ سالار، کسی مسئلے کی طاقت نہیں ہے، یہ اس ہستی کی قوت ہے جو جامع بھی ہے اور اکمل بھی، جو اللہ کا آخری نبی بھی ہے اور انسانیت کا سب سے عظیم رہبر بھی۔ یہ ہے وہ ذات جس کی جامعیت اور اکملیت پر کتابیں کی کتابیں لکھ دی گئیں، اور پھر بھی کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تو سمندر ہے اور ہم صرف چند قطرے چکھ سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی بھی ہیں، ایک رہنما بھی، ایک استاد بھی، ایک باپ بھی، ایک دوست بھی، ایک فاتح بھی، اور انسانیت کے سب سے کامل انسان بھی۔ اگر انسان عدل چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، اگر انسان محبت چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، اگر انسان اخلاق چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، اگر انسان قیادت چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ کیا عظیم ہستی ہے، کیا کامل انسان ہے جس نے دنیا کو بدل دیا اور انسانیت کو نیا راستہ دے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک مکمل انسان بلکہ انسانیت کے لیے کامل ترین نمونہ بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ والسلام رفعت سمیع خان۔